औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह, मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की किलें खोल दे, ताकि आज जो पैगाम मैं अपने दोस्तों साथियों तक पहुंचाने जा रहा हूं वो आसानी से पहुंचा सकूं। पहले तो जनाब आप मेरी करेक्शन चेक कर लें कि मैंने ना माजिद भाई ने गिला किया था जी कि लास्ट सेशन आपने क्यों लिखा है, तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया जी कि लास्ट सेशन फॉर माय करंट रीडिंग जो है ना जी, ये मेरी करंट रीडिंग कल के हवाले से कुरान पाक का लास्ट सेशन है। वैसे हमने पहली जो, जैसे आपने कहा कि पहली 6 सूरतें अभी रहती हैं, तो आज लास्ट इस रीडिंग का सेशन है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको रिमाइंडर भी कराऊं कि हमने क्या कुछ पढ़ा और सीखा है। तो जी बताएं, ये मेरे पहले सेशन का सवाल है जी, फास्टेस्ट स्पोर्ट्स कौन सी है जी दुनिया में? किसी को याद है इसका आंसर? जी डॉक्टर साहब, जो खेलते हैं बैडमिंटन। तो बस मैंने कहा थोड़ा सा आप चेक भी करूं कि हमने जो पूरे ये कवर किया है इसमें कुछ याद भी है, ये हम सारा कुछ भूल भुला गए हैं। तो इंशाल्लाह जी ज्यादा लंबा नहीं होगा आज का सेशन, मुख्तसर ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। पहले हम सूरह अल कौसर से, जो कि 108 है सूरत नंबर, और इसकी जो है ना जी तीन इसकी आयात हैं और छोटी सी ये सूरत है। और ये हजूर सल्लम के जो यंगेस्ट साहबजादे हैं हजरत अब्दुल्ला, उनकी वफात के बाद जो है ना ये बड़ी सूरत नाजिल हुई है मक्की लाइफ के अंदर। कौसर बेसिकली जो है ना जी ये कसरत से निकला है। और यहाँ पर जो कौसर का है दूसरा कॉन्टेक्स्ट वो है जी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के अंदर जो एक नहर ग्रांट की हुई है अल्लाह ताला ने, उसका नाम है नहर कौसर, और उसी की ही एक एक्सटेंशन है जो रोज़े महशर हजूर सल्लम को अलॉट होगी, जिसको हम हौज़े कौसर कहते हैं, जहाँ पर जो है ना वो मैदान हशर के अंदर जितने भी प्यासे होंगे और जिनको हजूर सल्लम जो है ना वो अलाउ करेंगे, वहां से उनको पानी दिया जाएगा। और हम सब लोग जो है ना वो दुआ भी मांगते हैं कि जी क़यामत वाला दिन अल्लाह ताला जो है ना हमें इस काबिल कर दे कि हम हजूर सल्लम के हौज़े कौसर से हमें जो है वहां से पानी मिल सके, जबकि हर बंदा जो है वो प्यास के अंदर बिलक रहा होगा, तड़प रहा होगा। तो मेन जो सब्जेक्ट है जी कि छोटी सी सूरत है, वो ये है जी कि डिफिकल्ट टाइम्स जो है ना जिंदगी के अंदर, उसको हमने कैसे मैनेज करना है और उसके अंदर हमने किस तरीके से बिहेव करना है, ये इस सूरत का मेन सब्जेक्ट है। तो इसकी जो अरबिक है वो आप सब लोग जानते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें कौसर अता किया। ये कौसर की मैंने अभी आपको थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दी है। बस तुम अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है। तो ये हजूर सल्लम के जब यंगेस्ट साहबजादे वफात पा गए, तो आपको पता है जी जो कुफार हैं, दुश्मन हैं, और ख़ास तौर पे जो अबू लहब है जो हजूर सल्लम का चचा था, उसने बड़ा जश्न मनाया जी वहाँ पे कि ये जो नबी होने का दावा कर रहे हैं, इनकी तो नस्ल ही पूरी की पूरी जो है ना वो ख़त्म हो गई है। तो इस पे हजूर सल्लम जो है वो काफ़ी परेशान भी थे, गमगीन भी थे बशरी तकाज़ों के तहत। तो अल्लाह ताला ने उनको यहाँ पे एक स्ट्रेटजी दी है कि भाई आपने इस डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करना है। उसमें एक ये है जी कि नमाज पढ़ें, और दूसरा ये है जी कि कुर्बानी करें। अब ये कुर्बानी के यहाँ पे मुफस्सरीन ने 2 तरह के मीनिंग्स लिखे हैं। एक तो कुर्बानी ये है जी कि अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी, और दूसरा ये जी कि जो हकीकी, जिसको हकीकी मानों के अंदर कुर्बानी ये है जी कि जानवर ज़िबा करके उसकी कुर्बानी करें और अल्लाह के रास्ते में सदका करें। तो ये 2 मेजर जो है ना जी यहाँ पे तरीके बताए गए हैं डिफिकल्ट टाइम के अंदर से गुजरने के लिए। तो फिर बाकी अल्लाह ने यहाँ पे उनको जो है ना वो पेशीन गोई बता दी है हजूर सल्लम को यहाँ पर दोबारा, कि भाई आपका जो दुश्मन है ना वही बेनामो निशान हो जाएगा, उसी की जड़ कट जाएगी। तो आप देख लें, जो दुश्मनान इस्लाम है उनको आज कोई जानता भी नहीं है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र है वो तो अल्लाह ताला हर गुजरते दिन के साथ बुलंद कर रहे हैं। तो ये जो पेशीन गोई अल्लाह ने वहाँ पे
بتائی تھی وہ بھی سچ ہو گئی, اور ساتھ میں اسٹریٹجی بھی بتا دی گئی ہے. ویسے میری زندگی کا یہ ایک آزمودہ ترین بھی طریقہ ہے جی بہت سارا, کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائمز کے اندر آپ نماز پڑھ کے قربانی کریں, اور میرا ذاتی تجربہ تو یہ ہے جی کہ آپ کو فوراً رزلٹ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. باقی ہر بندے کا اپنا ایمان ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا رضا ہے کہ وہ کس ٹائم آپ کو اس کے ریزلٹس ملتے ہیں. تو یہ قربانی کے بارے میں نے بریفلی بتا دیا جی کہ کیا اس کے میننگز ہو سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی سورہ الکافرون کی طرف, جو کہ چیپٹر نمبر 109 ہے, اور یہ 6 اس کی آیات ہیں, اور یہ مکی زندگی کی سورت ہے. اس کا جو مین سبجیکٹ ہے وہ یہی ہے جی کہ ہم نے ہر حال میں جو اللہ کا دین ہے نا اس کو فالو کرنا ہے, اور نان مسلمز کے جو طریقے ہیں, جو ٹریڈیشنز ہیں, وہ فالو کرنے سے ہمیں انکار کرنا چاہیے. یہ اس کا مین سبجیکٹ ہے اس سورت کا. اور اس کا جو بریف بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ابھی بہت ہی سخت قسم کی دشمنی ان کی جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی تھی, تو یہ ہے کفار نے جو ہے اپنے نمائندے بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کہا جی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کچھ دن مل کے جو ہے نا آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں, اور کچھ دن آپ جو ہے نا ہمارے رب کی عبادت کر لیں, جو ہمارا خدا ہے اس کی عبادت کر لیں. تو اس طرح کر کے ہم لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے دشمنی ختم کر دیتے ہیں اور مل جل کے ہم لوگ چلتے ہیں. تو اس کے جواب میں جو ہے نا یہ والی صورت نازل ہوئی ہے, اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے پھر ان کو آگے بتایا ہے جی کہ کہہ دو اے کافرو, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں, اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. تو یہ بیسیکلی الٹیمیٹ جو میسج ہے جی سورہ کافرون کے اندر وہ یہی ہے جی کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین, کہ ہم نے جو اللہ کا راستہ بتایا ہوا ہے, جو کوڈ آف لائف ہے, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, اور دوسروں کے جو بتائے ہوئے دین ہے ہم نے اس کے پیچھے نہیں چلنا, اس کو فالو نہیں کرنا. اس سے مفسرین نے یہ جو آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین, وہ اس سے یہ والا میننگ بھی نکالا ہے جی کہ اگر اولاد جو ہے وہ نان مسلم ہو جائے تو ان کا انہیریٹنس سے حصہ نہیں نکلے گا. یہ اس آیت کی تشریح کے اندر مفسرین نے نکلا ہے, کیونکہ جب انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا تو پھر اسلام نے انہیں جو رائٹس دیے ہیں یا جو اسلام کے طریقے ہیں انہیریٹنس کے, وہ بھی اس سے انکاری ہو گئے, تو ان کا پھر انہیریٹنس کے اندر بھی ان کا حصہ ختم ہو گیا. تو ایک اس کا جو دوسرا کویسچن آپ لوگوں سے ہے جی, اپنے مائکس انمیوٹ کر کے بتائیں جی اس صورت کے تناظر میں جی کہ should we say Merry Christmas or not. مائک انمیوٹ کر کے جواب دیجیے گا. نیور جناب. چلے جی ماجد بھائی نے کہہ دیا نیور جی. اور کوئی؟ اس کی نہیں جی نہیں دینا تو نہیں چاہیے, لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ غالباً جس تناظر میں آپ نے کہی ہے ہو سکتا ہے وہ, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تکریم اور تعظیم اور تحریم اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, کرسمس کا سارا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کی نفی کرتا ہے. تو ہم جب ان کو نہیں کہتے تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی وہ عزت عطا کرتے ہیں جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں, اس لیے ہمیں نہیں کہنا چاہیے. بالکل زبردست, بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا مار بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو یہ بھی میں نے ابھی ایکسپلین کر دیا آلریڈی. یہ کویسچن میں نے رکھا تھا کہ آپ لوگوں سے پوچھوں گا, لیکن میں نے اس کا آنسر آلریڈی خود ہی دے دیا ہے. تو یہ بتائیں جی کہ کون سی ایسی مکمل صورت ہے جو سب سے آخری مکمل صورت جو نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ مائک انمیوٹ کر کے کوئی اس کا آنسر بتائے جی. دیکھیں نا پیچز کے اندر تو آتی رہی ہیں نا صورتیں, لیکن پورے کا پورا جو ہے نا کون سی صورت ہے جو لاسٹ, جیسے سورہ کوثر بھی پوری آئی ہے, سورہ عصر بھی پوری نازل ہوئی ہے, سورہ کافرون بھی بتا دی جی. آخری تو میں نہیں جانتا, لیکن سورہ یوسف جو ہے وہ ساری کی ساری اکٹھی نازل ہوئی تھی. جی اکٹھی تو بہت ساری صورتیں نا, جیسے میں نے ابھی 3-4 کا نام لیا. جی جی جی
اب جو لاسٹ ہے جی وہ ہے سورہ النصر، جو پوری کی پوری جو ہے نا یہ نازل ہوئی ہے. یہ چیپٹر 110 ہے جی، اور اس کی 3 آیات ہیں، اور یہ مدنی زندگی کے اندر جیسے میں نے کہا کہ یہ پوری کی پوری صورت اکٹھی نازل ہوئی ہے. نصر جو ہے یہ عربک کے اندر نصر ہے، اور اردو میں جس کو آپ نصر کہتے ہیں، تو اس کا جو میننگ ہے وہ ہے جی مدد حاصل کرنا یا مدد لینا یا مدد ملنا. تو یہ جو ہے نا جی اس کا مین سبجیکٹ بڑا خوبصورت ہے، بڑا مزیدار ہے. اور آپ کو پتہ ہے جی زمانہ جاہلیت میں اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب ان کو وکٹری ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، تو وہ بہت زیادہ شور مچاتے ہیں اور بڑا جو ہے نا وہ بھوننا شروع کر لیتے ہیں. تو اس کی جو ہے نا نفی کی گئی ہے یہاں پہ، اور ہمیں ایک راستہ بتایا گیا جی کہ جب بھی ہمیں زندگی میں سکسیس ملے گی، وکٹری ملے گی، تو ہم نے جو ہے نا ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، بیہیو کیسے کرنا ہے. دیٹ از دا مین سبجیکٹ اس صورت کا. تو یہ فتح مکہ کے بعد جو ہے نا جی یہ والی صورت نازل ہوئی ہے فوراً فتح مکہ کے بعد. اور اسی کانٹیکسٹ میں اس کے میننگ آپ کو سمجھ آ جانے چاہیے جی کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی اب جب یہ مل جائے آپ کو وکٹری، ایک تو اس کا سچویشنل میننگ ہے، اور جو یونیورسل میننگ ہے ہم ساروں کے لیے کہ جب ہمیں سکسیس ملتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے رب کی حمد کریں، یعنی کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کی نماز پڑھیں، ساتھ اس کی تسبیح کرو، اور اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو، اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا شروع کر دیں جو ہم نے کمیاں کوتاہیاں کی ہیں، جو گناہ کی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہ ایک مومن کا ایک طریقہ ہونا چاہیے جی اپنی وکٹری کو، اپنی سکسیس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ وہ جناب غرور کرنا شروع کر دے اور بھوندنا شروع کر دے اور اس طرح کی حرکتیں عجیب و غریب کرنا شروع کر دے. کیا طریقہ ہونا چاہیے جی کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں، عاجزی جو ہے نا وہ اختیار کریں. تو یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے جی. اچھا، ایک تو اس کا یہ دونوں میننگز بتا دیے، اور دوسری اس کی جو سچویشنل امپلیکیشن ہے جی وہ یہ ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ نوید سنائی گئی ہے جی کہ انہوں نے جو ان کا مشن تھا اس کی کمپلیشن ہو گئی ہے. اور یہ صحابہ کرام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوال پوچھا تھا جی کہ اس صورت کا ایک جو ہے نا کمبائنڈ میننگ کیا ہے. تو اس کا آنسر یہی تھا جی کہ اس کا کمبائنڈ میننگ یہ ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن جس کے لیے بھیجا گیا تھا ان کی لائف کے اندر، وہ مشن انہوں نے تکمیل کر دیا ہے، اور اس کے بعد ان کی رخصت کا وقت آ چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے اندر اب ان کے وصال کی بھی خبر سنا دی گئی ہے اس صورت کی شکل میں. اچھا جی، یہ ابو لہب جو ہے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جو ہے نا وہ تعلق تھا جی؟ میں میرا خیال ہے اس کا میننگ آج بتا بھی چکا ہوں شاید پہلے اس کا. چچا جی یہ جناب جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جی. تو اب ہم آتے ہیں سورہ اللہب کی طرف. یہ 111 ہے جی سورت نمبر، اور اس کی 5 آیات ہیں، اور مکی زندگی کی یہ سورت ہے. لہب ویسے جو ہے وہ سرخ و سفید جو شخص ہوتا ہے نا، سرخ و سفید جو کلر ہے اس کے لیے لہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جو حقیقی جو ہے نا جی نام جو تھا ابو لہب کا وہ تھا عبد العزا. اور یہ واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیملی ممبر ہے، کہہ لیں کہ یہ چچا جو ہے واحد ہے، یہ بنی المطلب کا جو ہے نا اس کا بیٹا تھا. تو یہ واحد فیملی ممبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپنلی دشمنی کرتا، کیونکہ قبائلی طریقہ کار تھا. تو اس میں قبائل جو ہیں وہ اپنے قبیلے کی اگر مخالفت کرتے بھی تھے تو اوپنلی نہیں کرتے تھے، وہ ان کا انٹرنل ایک افیئر میٹر ہوتا تھا. لیکن ابو لہب جو ہے نا یہ انتہائی اس کا گھٹیا کردار رہا ہے جی. اور اس کی بیوی کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، ام جمیل اس کا نام تھا جی. اور وہ ابو سفیان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ہیں، بعد میں وہ اسلام لے آئے تھے، وہ اس کی بہن تھی. تو یہ وہ والی عورت تھی جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تھے، چونکہ یہ ہمسایہ تھا ابو لہب، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا جب وہ گزرنے کا ٹائم ہوتا تھا تو اپنے گھر کے سامنے جو ہے نا وہ کانٹے پھیلا دیتی تھی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ کو پتہ ہے جی 2 بیٹیاں انہوں نے
ابو لہب کے بیٹوں جو عتبہ اور عتیبہ ہے ان کے نکاح میں دی ہوئی تھیں، تو ابو لہب کے کہنے پہ دونوں بیٹوں نے پھر ان کو طلاق دے دی ہے۔ تو باقی جو عتیبہ ہے اس کا بڑا زبردست آپ کو پتہ ہے جی، کہانی آپ نے پڑھی ہوگی کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ سپٹ کیا تھا اور کرنے کی کوشش کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی تھی، جس کے نتیجے میں شیروں نے اس کو چیر پھاڑ کے کھا لیا تھا اللہ کے حکم پہ۔ تو یہ ابو لہب کا کردار اس ٹائم بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر پہلی دفعہ اسلام کی دعوت دی تھی، تو یہ ابو لہب پہلا شخص تھا جس نے کھل کے مخالفت کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر دے مارا تھا۔ تو یہ بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بازاروں میں اور مختلف جگہوں پہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہوتے تھے تو یہ پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے تھے ان لوگوں کو جا کے کہتا تھا جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، اور پھر لوگوں کو اس کی بات پہ یقین کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے جی یہ تو سگا چچا ہے، تو ظاہر ہے یہ ہمیں جو بات کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے۔ باقی جب یہ وہ جو گھاٹی ہے شیب ابی طالب کے اندر، جب مسلمانوں نے بائیک آؤٹ کے بعد وہاں پناہ لی تھی، تو یہ ایسا ظالم شخص تھا کہ جو قافلے آتے تھے، جو تاجر آتے تھے، ان کو مال فروخت نہیں کرنے دیتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو، اور کئی گنا زیادہ پیسے دے کے ان سے وہ مال خرید لیتا تھا تاکہ یہ لوگ بھوکے رہیں اور جو ہے نا وہ گھٹنے ٹیک دیں۔ تو یہ بریف سا ایک انٹروڈکشن ہے جی ابو لہب کا، کہ اس کے کتنے گھناؤن ہیں، اس کے جرائم ہیں، بہت ہی ظالم شخص تھا۔ اب جو مین سبجیکٹ ہے وہ سورت کا یہی ہے جی کہ اللہ کے راستے میں اور اللہ کے رسول کے راستے میں جو بھی آئے گا نا اس کو برباد کر دیا جائے گا، چاہے وہ کسی نبی کا رشتہ دار ہو، چچا ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں آئے گا تو اس کو برباد کر دیا جائے گا۔ تو اس سورت کی عربی بھی آپ لوگ جانتے ہیں جی، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا۔ ایک تو اس کا ایکچوئل میننگ ہے اور ایک دوسرا اس کا ویسے ایک سمبولک میننگ ہے جی کہ ابو لہب جو ہے اس کو ناکام کر دیا جائے گا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ تو یہ ابو لہب کو بڑے سخت قسم کے جناب یہاں پہ سرزنش اور اس کا جو انجام ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے جی۔ آگے ہم چلتے ہیں جی سورہ الاخلاص۔ سوری ٹو کٹ یو ڈاکٹر صاحب، اس کے مطلب اس کا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کی جو موت تھی وہ بھی کافی عبرتناک تھی، کہ اس کو پتہ نہیں کوئی ایسی انفیکشس ڈیزیز تھی جو اس وجہ سے اسمیل اس کی باڈی پھیل گئی تھی، اور کئی دنوں تک اس کی ڈیڈ باڈی اسی طرح پڑی رہی تھی، تو اس کے گھر والے بھی اس کے جو ہے وہ ٹیک کیئر نہیں کی، تو کافی دنوں کے بعد پھر ابشی علاموں کے تھرو جو ہے اس کو وہ بھائی اس کو نا اس کو کینسر تھا، اور کینسر کے ساتھ اس کو انفیکشن ہو گئی، اس کا پورا جسم جو ہے وہ گل گیا تھا، اور اس کے بیٹوں نے دفنانے سے انکار کر دیا تھا۔ 3 دن اس کی لاش پڑی رہی باہر، پھر لوگوں نے جب تانے دیے تو انہوں نے وہیں پہ گڑھا کھدوا کے کچھ بندوں کو پیسے دے کے لکڑیوں کے ساتھ اس کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو بڑا ہی اس کا جو ہے نا خوفناک اس کا انجام ہوا تھا، جس کی یہاں پہ نبی اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے۔ تو سورہ الاخلاص جو ہے جی یہ 112 ہے سورت نمبر، اور اس کی 4 آیات ہیں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس کو سورہ اخلاص نہ آتی ہو، اس کی تقریباً ہر نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، اور اخلاص آپ کو پتہ ہے جی کہ خالص سے نکلا ہے، پیورسٹ۔ تو یہ بیسیکلی کچھ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمیں اپنے رب کا جو ہے نا وہ جینوگرام بتائیں، ان کا فیملی ٹری بتائیں کہ تمہارا رب جو ہے نا وہ کون ہے، اس کا بیٹا کون ہے، باپ کون ہے، اور وہ کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے۔ تو عین اسی ٹائم پہ جو ہے نا یہ والی صورت، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ عین اسی ٹائم پہ نازل ہوئی تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کی نازل ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑھ کر سنائی ہے کہ کہو وہ اللہ ہے یکتا، کہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، یعنی کہ اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پوری کی پوری کائنات کافر ہو جائے تب اللہ کو کوئی فرق نہیں، پوری کی پوری کائنات مسلمان ہو جائے تب اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہم، یعنی کہ اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی کوالٹی، کوئی چیز، کوئی شکل، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ ریفر کر سکیں کہ یہ اللہ جیسی ہے۔ تو بیسیکلی سورہ اخلاص جو ہے نا، دس از دی مین کارنر سٹون آف ایمان، جس میں
اللہ کے بارے میں بتایا گیا, اور دس از دی بیسٹ ڈیفینیشن اللہ کی ذات کے حوالے سے, اور اس پر ایمان لائیں گے تو آپ کے سارے کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائیں گے. اچھا جی, جادو جو ہے جی یہ ہوتا ہے, کوئی جادو طرح کی کوئی چیز ہے, ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ مائک انمیوٹ کر کے کوئی بندہ بتائے. ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, جادو جو ہے جی وہ ہوتا ہے. تو اب اس کی اگزامپلز ہیں جی کہ حضور وسلم کی زندگی سے اور اس کے حوالے سے ہم آگے یہ سورت پڑھنے جا رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب جادوگروں سے ان کا مقابلہ ہوا اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ ڈر گئے کہ بھئی یہ والے سارے سانپ ان کی طرف آ رہے ہیں, اور یہ سارے سانپ بن گئے ہیں. جب اللہ نے انہیں کہا کہ بھئی گھبراؤ نہیں, آپ اپنا جو ہے نا وہ عصا ڈال دو اور یہ ان کو پھر کھا جائے گا. تو جادو جو ہے نا جی یہ برحق ہے اور وہ ہوتا ہے. تو یہ جناب آپ تھوڑا سا آپ لوگ کنسنٹریٹ کیجئے گا, کیونکہ بڑے ہی امپورٹنٹ, بہت ہی ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ان دا قرآن پاک ہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیں جی کہ آپ کے خیال میں مسلمان کے لیے, مومن کے لیے اسٹرانگیسٹ آرمر کیا ہے جی؟ آرمر کہتے ہیں زیرہ کو, آپ کی جو پروٹیکشن ہے وہ کیا ہے جی, یہ بتائیں. قرآن کے اندر اللہ نے ایسی کون سی کو پروٹیکشن آپ کو بتائی ہے اسٹرانگیسٹ؟ یہ جو دونوں کل ہیں, سورہ ناس, سورہ ناس. جی جی بالکل بالکل صحیح. موزتین جی, موزتین جو دو صورتیں ہیں خاص طور پہ, ایک جو ابھی پڑھ رہے ہیں اور سورہ آخری سورہ ناس, بالکل جی بالکل. اس کے بارے میں کافی ساروں الحمدللہ جی, ساروں کے جی جواب جو ہے نا جی معوذتین اس کو کہتے ہیں جی, جو آخری دو کل ہیں. سعید بھائی صرف سورہ ناس نہیں ہے, سورہ فلق بھی اس میں شامل ہے, اور ان دونوں صورتوں کو ملا کے معوذتین کہتے ہیں. معوذ جو ہے یہ تعویذ سے نکلا ہے. تعویذ آپ کو پتہ ہے کلچرلی کچھ لوگ یوز کرتے ہیں اس کو, اور یہ اس کا میننگ جو ہے نا وہ یہی ہے, آرمر کے میننگ میں آتا ہے. تعویذ کہتے ہیں پروٹیکشن کو, پناہ کو کہتے ہیں. تو یہ جناب قرآن پاک کے اندر اسٹرانگیسٹ مومن کو جو آرمر دیا گیا ہے وہ معوذتین ہے جی. اگر آپ اس پہ ایمان لے آئیں اور اس کی تلاوت کریں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ جو آپ کو نقصان پہنچا سکے, اور اس کی ہزارہ مثالیں موجود ہیں. تو سب سے پہلے ہم سورہ فلق کی طرف آتے ہیں جی. یہ 113 ہے جی سورت نمبر, اس کی 5 آیات ہیں. اس کے مکی اور مدنی ہونے کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے جی. اور فلق جو ہے وہ صبح کو کہتے ہیں, صبح کو یا صبح جو بھی آپ اس کے لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ جب جادو کیا گیا تھا, لبید بن اعصم اس بندے کا نام تھا جی جادوگر کا, اس نے جادو کیا تھا, اور پھر اس جادو کو توڑنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی گئی تھی. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ مبارک ہیں وہ کنگھی کے اوپر ڈال کے اس پہ تعویذ ڈالے تھے, اور ایک کوئی گڑیا سی بنی ہوئی تھی جس کے اندر سوئیاں بھی لگی ہوئی تھیں. تو یہ جب سارے ایک کنویں کے اندر سے یہ ملی تھی دونوں چیزیں, تو سارے کنویں کا پانی خشک کر کے نکالا گیا, اور پھر یہ والی صورتیں پڑھی گئیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا انہوں نے بتایا تھا یہ سارا طریقہ, اور جیسے جیسے پھر وہ بال اور وہ سوئیاں نکالتے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے جادو کا اثر جو تھا وہ زائل ہوتا گیا. تو یہ ایک تو اس کا سچویشنل میننگ ہے جی. باقی ہمارے لیے جیسے میں نے کہا, مومن کسی بھی مومن کے لیے دس از دی اسٹرانگیسٹ آرمر ہے جی. اس کو آپ پڑھ لیں, اپنے اوپر پھونک لیں, اپنی فیملی پہ پھونک لیں, تو اس کا میننگ یہی ہے, کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. پناہ آپ اس سے مانگتے ہیں جی جو طاقتور ہوتا ہے, اور طاقتور ترین جو ہے وہ اس کائنات کے اندر وہ اللہ کی ذات ہے جی. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی, ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے, اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے, اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے, اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. اب اس کی جو امپلیکیشن ہے نا جی, ایک یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ رات جو ہے نا جی وہ اس ٹائم شیاطین کھول دیے جاتے ہیں, اور بڑے بڑے خطرناک کام ہوتے ہیں جی رات کے وقت. اس لیے اس سے خاص طور پہ ہمیں یہاں پہ گائیڈ کیا گیا ہے جی کہ مغرب کے بعد ہمیں کیئرفل ہو جانا چاہیے, اور اس ٹائم بھی ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو لیں, اپنے بچوں کو, اپنے خاندان کو. اور اسی لیے سیانے یہ بھی کہتے ہیں جی مغرب کے بعد بچوں کو اکیلا باہر نہ چھوڑا جائے, مغرب کے بعد آپ قبرستان میں نہ زیادہ اپنا ٹائم سپینڈ نہ کریں,
کیونکہ اس ٹائم شیاطین اور جن اور اس طرح کی جو دیگر مخلوقات ہیں وہ کھل جاتی ہیں اور سچویشن خطرناک ہو جاتی ہے. اب اس میں اگر آپ تھوڑا سا امیجن کریں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ہر چیز کی شر سے یہاں پہ آپ نے اللہ کی پناہ لے لی ہے, چاہے وہ مخلوقات میں سے ہے, چاہے وہ دیکھ لیں جی کہ جنوں میں سے ہے, گروں پر پھونکنے والے ہیں, حسد کرنے والے لوگ ہیں, رات کی تاریکی کے اندر جو مخلوقات ہیں, تو ہر قسم کی مخلوق سے یہاں پہ آپ نے اللہ کی پناہ لے لی ہے. تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر آپ اس پہ ایمان رکھیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں. آگے ہم چلتے ہیں جی. معوذتین کی جو دوسری صورت ہے اور جو قرآن پاک کی لاسٹ چیپٹر ہے جی, وہ صورت نمبر 114 ہے جس کی 6 آیات ہیں اور اس کے بھی مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. ناس بیسیکلی جو ہے نا وہ لوگوں کو کہتے ہیں. تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے عربک سب لوگوں کو آتی ہے کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب, انسانوں کے بادشاہ, انسانوں کے حقیقی معبود کی, یعنی کہ اللہ کے ذات سے جو ہے نا میں پناہ مانگتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ, یعنی کہ شیطان کی بات کی جا رہی ہے کہ بار بار پلٹ کر آتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے. یعنی کہ یہ جو شیطان ہے وہ انسانوں کی شکل میں بھی آتے ہیں اور جنوں کی شکل میں بھی. تو ہر قسم کی جو مخلوق, 2 ہی میجر ہیں جی مخلوقات, وہ جنوں کی ہے یا پھر انسانوں کی ہے. تو ان سب سے آپ نے پناہ مانگ لی, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آپ چلے گئے, تو پھر یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. صدق اللہ العلی العظیم جی. جو کچھ میں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو ٹیک ہوم آج کے سیشن کے جو ہمارے ٹیک ہوم میسیجز ہیں وہ یہی ہے جی, نماز اور قربانی. قربانی کریں اللہ کے راستے میں اور نماز پڑھیں, آپ کی بڑی سے بڑی مصیبت جو ہے نا جی وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. عاجزی اختیار کریں ہم لوگ ہر حال کے اندر, چاہے جتنی بھی سکسیس مل رہی ہے ہم لوگ غرور کرنا شروع نہ کر دیں. اور جو بیسٹ آرمر اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر ہم سب کو تحفہ دے دیا ہے, ہم سب کو دے دیا ہے, ہم اس آرمر کو یوز کریں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. وہ معوذتین ہے جی, آخری 2 صورتیں ہیں. اچھا میں بریفلی ریفلیکٹ کرتا چلوں جی. ہماری یہ مطلب میری ریڈنگ یہ پوری ایک دفعہ مکمل ہو گئی. ہم نے سپتمبر 2020 کے اندر یہ سلسلہ سٹارٹ کیا تھا اور یہ جنوری 2022 میں ہم آ چکے ہیں. تو ایک کلیکٹیو جو میسیجز ہیں اس پوری ریڈنگ کے اندر سے میں نے 4-5 نکالے ہیں جی. نمبر 1 تو یہ ہے جی کہ میسیج کو دوسرے تک پہنچانا, حق بات کو دوسرے تک پہنچانا, دیٹ از اے مسٹ. اس کے بغیر جو ہے نا ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. نمبر 2 یہ ہے جی کہ قرآن بہت آسان ہے, یہ کوڈ آف لائف ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے مسٹ ہے. اس کی صرف عربی پڑھ کے جو ہے نا ہم لوگ زندگیاں بسر کر رہے ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ ہم کوڈ آف لائف سے بہت دور ہیں. باقی سر جو غریب لوگ ہیں ان کو لک آفٹر کرنا, صدقہ خیرات کرنا, اور اپنی سول کو ہم نے جو اسٹرینتھن اگر کرنا ہے تو اس کے لیے بہترین جو فارمولہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے وہ تہجد اور نماز ہے. تہجد کی نماز پڑھیں اور باقی کی نمازیں پڑھیں. تہجد خاص طور پہ 2 صورتیں آئی ہیں جن کا سبجیکٹ تہجد کی نماز تھا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اسپرچولی اسٹرینتھن کرنا ہے تو تہجد کی نماز پڑھیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ یہ ہے جی اکاؤنٹیبلٹی, آخرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہماری زندگیوں میں بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے. اکاؤنٹیبلٹی کو اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اگر ہم نہیں لے کے آئیں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کی رائے کیا, آپ لوگ اپنا مائک انمیوٹ کر کے بتائیں, لیکن میرے خیال کے مطابق جو میں سمجھتا ہوں ہم نے سارے سیشن جو کیے ہیں اس میں ماجد صاحب کا سیشن ہے جی سورہ الکہف کا, اور میرے 3 سیشن ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ سیشنز میں میرے خیال کے مطابق آپ لوگ اپنی رائے دے دیں. سورہ طلاق, سورہ نور اور سورہ یوسف. مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ شاید میرے بیسٹ سیشنز تھے. آپ لوگ اپنی رائے بتا دیں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. سارے سیشن ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک تھے اور ہر ایک کے اندر جو آپ نے ماشاءاللہ محنت کی ہے اور میسیج جو آپ کے ذمہ ہے آپ نے ہم تک پہنچایا ہے, ریئلی اپریشیٹ, اور اللہ ہی آپ کو اس کی جزا دے سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. پیغام تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا, تو وہ ہماری ججمنٹ سے تو بہت بالا تر ہے.
اور آپ نے واقعی جیسے ماجد بھائی نے کہا ہے آپ نے بہت محنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بھی دی ہے کہ آپ بالکل کنسسٹنٹلی یہ کر سکیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس صحیح کو قبول کرے. ہمیں تو بہت فائدہ ہوا ہے. میں نے کبھی واقعی اس پر نقطۂ نظر سے نہیں سوچا کہ کون سا سیشن کس سیشن سے زیادہ اچھا تھا. سارے ہی آئی اوپنرز تھے, یاد دہانی تھے, اور یہی ہمارا کام ہے. بالکل. کچھ اور کہنا چاہیں گے باقی ساتھیوں میں سے جی؟ جزاک اللہ خیر وسیم بھائی. خیر میں نے تو جوائن ہی کچھ کیے تھے, لیکن الحمدللہ جو آپ کی ایفرٹس رہیں اور جس طرح میٹر آپ نے پریپیئر کیا, یہ ناٹ ایزی ٹاسک, کیونکہ ہر چیز اس میں ماشاءاللہ بہت ہی آئی اوپننگ اور بڑی ڈیٹیل ہوتی ہیں. اس میں سے کچھ مین پوائنٹس بنانا اور ان کو ڈیلیور کرنا ناٹ این ایزی جاب. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور مزید جو ہے نا استقامت عطا فرمائے. ویسے تو استقامت ہے ہی ہے, آمین. اور ہمیں آپ سے مزید سیکھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کی توفیق دے. آمین. آج کے سیشن کے حوالے سے جی کوئی اگر آپ کے کویسچنز ہیں تو میں حاضر خدمت ہوں, یا کوئی ڈسکشن پوائنٹس ہیں. ادروائز ہم جی ریپ اپ کرتے ہیں. ہماری مطلب یہ ایک ریڈنگ جو ہے الحمدللہ تقریباً 1 سال اور 4 مہینے, اس میں میری یہ والی جو ہے نا 1 سال 4 اور 5 مہینے میں تقریباً میری یہ ریڈنگ مکمل ہوئی ہے. تو کوئی کویسچنز ہیں تو بتائیں. ادروائز جو اسپیشل ورڈ آف تھینکس ہے جی, سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے بعد میرے پیرنٹس اور میری خاص طور پہ امی جان, ان کے لیے آپ لوگ دعا کر دیجئے گا جی. اور اس میں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ایک رول ہے وہ میری وائف کا ہے. میں پچھلے 1-1.5 سال میں بہت سخت بیمار بھی رہا ہوں, اور کئی دن ایسے رہے ہیں کہ جس میں اس سیشن کے سوا اور کوئی کام کرنے کے قابل نہیں تھا. لیکن سیشن کے ٹائم پہ اللہ مجھے ہمت دیتا تھا اور میں سیشن اپنا کر دیتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ. باقی سارا دن میں پڑا ہوتا تھا. میں کافی بیماری میں بھی گزارا ہے پچھلا 1 سال. اللہ نے جو ہے نا مجھے بڑا جو ہے وہ اب شفا بھی دی ہے, سارا کچھ میرے معاملات ٹھیک کیے ہیں. تو اس میں میری وائف کی خاص طور پہ بہت زیادہ رول ہے جی, اس کی انکریجمنٹ کا. اس نے مجھے انکریج کیا جی کہ آپ نے یہ والا ایک دفعہ پورے کا پورا جو ہے نا یہ کمپلیٹ کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے. اور باقی تو سارے ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں. آپ لوگ میرے جیسے گناہگار اور میرے جیسے کم علم بندے کے ساتھ آپ لوگوں نے حوصلہ افزائی کی اور آپ لوگ جڑے رہے ہیں. لیکن خاص الخاص جو ہے نا وہ ماجد بھائی اور عمار بھائی ہیں, جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا ہے اور انکریج بھی کیا ہے. اور ماجد بھائی نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی ایک سیشن شاید انہوں نے مس کیا ہے جب سے میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے سلسلہ. باقی لوگ تو اوپر نیچے ہوتے رہے ہیں, لیکن ماجد بھائی پرسسٹنٹلی جو ہے نا میرے ساتھ رہے ہیں. تو میں ان 2 ساتھیوں کا خاص طور پہ بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے یہ پاسبل تھا کہ ہم نے اس کو پایا تکمیل تک کیا ہے. انشاءاللہ شروع کے 6 چیپٹرز ہیں. ابھی 1-2 ہفتے کی میں بریک لوں گا, اس کے بعد میں اس کو دوبارہ جو شروع کے 6 چیپٹرز ہیں اس کو کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. آپ لوگوں سے بھی بہت زیادہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی کنٹریبیوٹ کریں, آپ لوگ بھی آگے آئیں. ہم لوگ سارے ہی اس کے اندر ایفرٹ پٹ کریں اور اس کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں, کیونکہ یہ تو بہت ہی برڈز آئی ویو تھا, جیسے کہ کیسر بھائی نے ریفلیکٹ کیا ہے کہ بہت ہی مختصر ترین جسے کہتے ہیں سمری آف دا سمری رہی ہے جو ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس میں تو ایک اگر ہم آیت کے اندر چلے جائیں تو شاید ہم لوگ اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں. تو میں دوبارہ سے آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جی. کو فائنل کمنٹس ہیں تو وہ بتا دیں جی, ورنہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. تو نیکسٹ اوکے جی, جزاک اللہ ٹیم صاحب, شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جزاک اللہ جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.